बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। हुकूमत साजी बिल्कुल हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। जितनी कंसल्टेशंस इस्लामाबाद के अंदर होनी थी वो तकरीबन मुकम्मल हो गई हैं और अब हुकूमत की काबीना यानी कि कप्तान की काबीना में खिलाड़ी कौन कौन होंगे इसके ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं। और हमारे पास आज एक बड़े ही ज़बरदस्त मेहमान है जो कि बताएंगे कि काबीना में कौन कौन आ रहा है। खैर उनका तारुफ मैं बाद में कराती हूँ, लेकिन जो असल कहानी है वो ये है कि अच्छी खबर भी है और वो ये कि डॉलर अचानक नीचे आ गया है और उसकी वजह जो अखबारात लिख रहे हैं वो ये है कि $2 बिलियन जो हैं वो लोन हमें दिया है चाइना ने। और इसी तरह से इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो है जो कि सऊदीज़ का बैंक है वो भी कुछ प्लेज कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है मईशत उसको बेहतर करने के लिए कुछ मदद देंगे। बहरहाल इसके ऊपर फाइनल अपडेट्स क्या होंगी वो तो हम बाद में बताएंगे। अभी खान साहब ने ओथ नहीं लिया और उससे पहले ही ये खबरें आ चुकी हैं। बाहर से भी ज़र मुबादला पाकिस्तानी भेज रहे हैं और मेरा ख्याल है खान साहब वो वाहिद वज़ीर आज़म होंगे जो कि मोटिवेट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनकी काफ़ी सपोर्ट है बाहर। तो पाकिस्तान के हालात बेहतर इंशाल्लाह जल्द होंगे, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। और दुनिया भर से जो पैगामात आ रहे हैं उसमें कुछ अमेरिका ने थोड़ी सी अड़ी दिखाई है, उस पर बात करेंगे कि वो कह रहे हैं IMF को पैसे दें मगर चाइना का लोन ना दें और वगैरह वगैरह कुछ डायरेक्शंस उनकी तरफ से आई हैं। अलबत्ता एक मज़े की बात ये हुई है कि पिछले कुछ दिन पहले जो पैकेज अप्रूव हुआ है कोलिशन का, उसके अंदर से हक्कानी नेटवर्क को ख़त्म करने का मुतालबा ख़त्म हो गया है। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि जिसके ऊपर हम बात करेंगे। पंजाब में वज़ीर आला कौन होगा? शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि मुझे जाने दें। अलीम खान साहब को नैब ने फिर तलब कर लिया है। तो PTI जो है अगर उनके नंबर्स पूरे हैं जो कि शो हो रहे हैं कि शायद 151 उनके पास आ गए हैं, अगर ऐसा है तो फिर वज़ीर आला कौन बनाएंगे ये एक अहम सवाल है। KPK के अंदर आतिफ खान साहब जो है वो लगता है कि कप्तान होंगे KPK के और इम्कान इस बात का है। सो खिलाड़ी काबीना के वज़ीर आला जाम कमाल साहब तो हो गए बलूचिस्तान के, पूरी सपोर्ट है बाप की। और अब जो है वो पंजाब अगेन एक बड़ा मार्का वहाँ पे भी होना है, वहाँ पे कौन वज़ीर आला होगा और कौन बनाएगा हुकूमत, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। आज हमारे साथ डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन हैं ऑलमोस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, सेनेटर भी हैं क्योंकि हर जगह यही नुमाइंदगी कर रहे हैं इसलिए मैंने कहा मरियम तो है ऑफिशियली मगर वो प्रोग्राम्स में तो आप ही मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इनको। कोई शफकत महमूद साहब सर सारा दिन आज आपने बनी गाला में काबीना बनाई है, अभी हमें बताएंगे कि क्या है। और हमारे साथ अली रजा आब्दी साहब है क्योंकि MQM एक अड़ गई है बीच में, अभी उनका फैसला होना है। अगर वो आ गए तो मामला बिल्कुल वाजे हो जाएंगे वफाक के और MQM ने कुछ शराइत सामने रख छोड़ी हैं, उस पर बात करेंगे। और नफीसा शाह साहिबा में ज्वाइन करेंगी, 9 मुंतखब रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी तलात भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नफीसा और बहुत बहुत मुबारक आपको भी कि आपने बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन लड़ा। एनीवेज सबसे पहले तो शफकत साहब बनी गाला में आज आपकी मुलाकातें हुई हैं, क्या तय पाया सर वहाँ पे, क्या होगा, कब हुकूमत बाकायदा अनाउंस करेगी कि हम हुकूमत बनाने लगे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि नंबर्स तो हमारे पूरे हैं जी और उसके बारे में तो कोई भाव नहीं है। MQM के बिना भी मेरा ख्याल है कि MQM के बगैर भी। लेकिन अब मैं इस मौके का फ़ायदा उठा के MQM की तारीफ़ करना चाहता हूँ क्योंकि जब हमारा डेलीगेशन इनके पास गया है तो इन्होंने कोई बात नहीं की कि वजारतें चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इन्होंने कराची के जो मसाइल हैं उनकी बात की है और कराची में जो आगे करना चाहिए उसकी बात की है। तो मेरा तो ख्याल है कि ये बड़ी इम्प्रेसिव बात है कि इन्होंने वजारतों का मुतालबा नहीं रखा। नहीं, उन्होंने मतलब कि ये नहीं किया कि जी ये दे दें हमें, वो दे दें। उन्होंने वो बातें की हैं जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी को करनी चाहिए कि हमारे जो कराची के मसाइल, और हम खुद भी हमें इदराक है, आफ्टर ऑल हमें 14 सीटें मिली हैं, शायद 15 हो जाएं कराची से। तो कराची के जो मसाइल हैं उनमें हमारी सोच और MQM की सोच तकरीबन एक जैसी है। तो इंशाल्लाह अच्छा, ये मिनिस्टर्स इनक्लेव में आपको मकान मिल जाएगा या नहीं? मेरा जहाँ तक नहीं, सीरियसली मैं 19 नंबर ले लीजिए सवाल तो यही बनता है। जहाँ तक मैं आप मानेंगे नहीं, लेकिन आज हमने मीटिंग्स में बहुत चीज़ें डिस्कस की हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बारे में जो सियासी सूरत हाल बन रही है, जो पॉलिसीज़ बनेंगी, इमरान खान साहब की जो ओथ टेकिंग है उसके बारे में। लेकिन इसमें कोई डिस्कशन नहीं हुई कि कौन वज़ीर बन रहा है, कौन कर रहा है। हमें ज़्यादा कंसर्न इस चीज़ का नहीं है कि कोई अलफ बे वज़ीर बनता है या नहीं बनता। ज़्यादा कंसर्न ये है कि हमें अवाम ने जो मैंडेट दिया है और जो तवक्कुआत लगाई हैं, अल्लाह करे कि हम उन तवक्कुआत पे पूरा बिल्कुल ये सब यही दुआ है, यही सबके लिए। लेकिन डॉक्टर साहब
آپ کی کیا دعا ہے پی ایم ایل این کے لیے؟ دیکھیں پہلے تو میں علی رضا عابدی صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ان کے نمبر پورے ہو گئے اور بھائی وزارتیں نہیں ملنے والی، وہ تو شفقت صاحب نے کہہ دیا۔ آپ تو ایسے کہہ رہے نمبر پہ دن پورے ہو گئے، اللہ معاف کرے۔ نہیں دیکھیں شفقت صاحب نے ابھی اعلان کیا ہے کہ کوئی وزارت نہیں ملنے والی، نہیں انہوں نے سیاسی بات کی نہ انہوں نے مانگی ہے، وہ تو بات کی بات ہے، انشاءاللہ اگر اتحادی ہوں گے تو سب کچھ ملے گا۔ مگر آئی تھنک ان کے لیے دیکھتے ہیں جو جمہوری عمل ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ہم آگے بڑھائیں گے، ہمارے تحفظات جو ہیں وہ ہم پیش کر چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو ہمارے ریپرزنٹیٹیوز تھے، پولنگ ایجنٹس تھے، ان کو باہر نکالا گیا، کیسے فارم 45 نہیں ملے، کیسے جو سسٹم جس پہ فارم 45 ٹرانسمٹ ہونے تھے وہ تمام سسٹم کلیپس کر گیا، کیسے 72 گھنٹے تک 70 گھنٹے تک ریزلٹس نہیں اناؤنس کیے گئے ان شہروں کے جو وہاں پر، یعنی لاہور کے ریزلٹس نہ اناؤنس ہوں، لاہور کوئی دور کی چیز تو نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے تحفظات ہیں۔ بہرحال ہم جمہوری عمل کو نہیں، پنجاب میں آپ دوڑ سے باہر ہو گئے، وہاں پہ نہیں ہمارا تو یہ خیال نہیں، ابھی آپ نے کچھ نمبرز ہمیں ابھی اناؤنس کیے ہیں، پی ٹی آئی خود بھی نہیں ہمارا یہ ان کا کلیم ضرور ہوگا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہماری سب سے زیادہ ووٹ ہم نے لیے ہیں، ہمیں پہلا حق ہے وہاں پہ حکومت بنانے کا۔ پہلے ہم بھی چاہتے تو جس وقت 2013 کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر مولانا کے ساتھ، اور یہ بات چلی بھی تھی تھوڑے دن، ان کے ساتھ مل کے ہم بھی حکومت بنانے کی کوشش کر سکتے تھے، بنا بھی غالباً لیتے، مگر بہرحال ہر پارٹی کا اپنا موقف ہوتا ہے کہ جس کے سب سے زیادہ سیٹیں ہیں اس کو بنانی چاہیے یا کوئی جوڑ توڑ کرنی چاہیے۔ جوڑ توڑ شروع ہو گئی ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ نہیں جا رہی پنجاب کے اندر، اور وہ ایک بڑا نمبر نہیں ہمارے دیکھیں ہمارے لیے جیسے ہمارے لیے جو بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں یا میجر پارٹیز جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ متفقہ ایک حکمت عملی لے کر آگے چلیں گے۔ اسمبلی کے اندر بھی اکٹھے چلیں گے، اسمبلی کے باہر بھی اکٹھے چلیں گے، کیونکہ ہم تو اس پہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں اس طرح کی بات نہیں ہے، اس طرح کی بات نہیں، لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاؤں باقی ٹیکٹیکل چیزیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن سب سے بڑا چیلنج جو فی الوقت اس وقت میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے وہ ہے لیجیٹمیسی کا، کہ یہ لیجیٹمیٹ الیکشنز تھے، کیا یہ لیجیٹمیٹ حکومت ہوگی اگر یہ بنا پائے؟ بھی ایسے ہی اعتراضات تھے جیسے اس دفعہ مگر دیکھیں اس سے نقصان ہوئے نا، اس سے آپ دیکھیے ترقی کے راستے کے اندر کتنی رکاوٹیں پڑی۔ اچھا اس پہ اس لیجیٹمیسی کے اوپر میں آتی ہوں علی رضا عابدی صاحب کو بھی پروگرام میں، لیکن میں آخری بات یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب لیجیٹمیسی نہ ہو، جس نے ووٹ دیا ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ الیکشن لیجیٹمیٹ تھے یا یہ جو حکومت بن رہی ہے لیجیٹمیٹ ہے، تو پھر معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ انتشار کی طرف جاتے ہیں، اور یہ ہمیں خطرہ ہے کہ اپنی لیجیٹمیسی یہ کیسے اپنی اسٹیبلش کریں گے ان الیکشنز میں۔ آپ نے دیکھا جو رویہ الیکشن کمیشن کا ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب کا ہے، اس دن گئے تھے اسپیکر صاحب ان کو ملنے، تو یہ انتشار کا خطرہ ہے اس کا۔ اچھا میں اس پہ ضرور آؤں گی اس پوائنٹ کے اوپر، لیکن علی رضا عابدی صاحب آپ کی جماعت نے کیا فیصلہ کیا سر؟ آخر آپ مردہ لاشیں تھیں، ان مردہ لاشوں میں اب جان آ گئی ہے، تو کیا فیصلہ کیا آپ لوگوں نے؟ اب پی ٹی آئی کے ساتھ جانا ہے یا مطالبات میں وزارتوں کے علاوہ کچھ اور مطالبے بھی ہیں، وہ کیا ہے؟ بہت شکریہ اسما۔ دیکھیے ہماری ریزرویشنز اپنی جگہ پر ہیں جو الیکشن کے پروسیس کے حوالے سے تھیں، کہ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ پری الیکشن ریگنگ اور پوسٹ الیکشن ریگنگ ہوئی ہے۔ ڈیورنگ الیکشن پروسیس جو تھا وہ بہت سموتھ تھا اور اس کی ہم نے اپریشیٹ بھی کیا کافی جگہوں پہ۔ پری الیکشن میں تو ظاہر ہے سینسس اور ڈیلیمیٹیشن، پھر لیول پلینگ فیلڈ، پھر ہمارے ساتھیوں کا ریسٹ اور ان کا ریلیز ہونا، اور پھر ہمارے جو کیمپین کو رکاوٹیں ڈالنا، یہ ہوئی تھی۔ پوسٹ الیکشن میں یہ ہوا کہ جب رات کو 8 بجے 9 بجے تک آپ کے ٹی وی بھی، چینلز بھی، آپ کے رپورٹرز بھی یہی رپورٹ کر رہے تھے کہ متحدہ قومی موومنٹ جیت رہی ہے بہت ساری جگہوں سے، اس کے بعد ایک دم سے ریزلٹس فریز ہو گئے، نہ کسی رپورٹر کو پولنگ اسٹیشن میں جانے دیا، اور اندر سے جو پولنگ ایجنٹس تھے ان کو بھی باہر نکال دیا گیا۔ تو جو کاؤنٹنگ کا پروسیس بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہوا تھا وہ ان کے سامنے بھی نہیں کرایا گیا، پھر ان کو سادے پیپر پہ ایک رزلٹ دے دیا گیا اور ان کو پولنگ اسٹیشن سے بھی نہیں جانے دیا گیا، ان کو وہیں پہ رکھا گیا۔ اب یہ ہماری ریزرویشنز ہیں جو کہ ظاہر ہے نہ آپ ایڈریس کر سکتی ہیں نہ پی ٹی آئی اس کو ایڈریس کر سکتی ہے، اور میں خدا نخواستہ پی ٹی آئی پہ الزام نہیں دے رہا، میں نے ابھی واضح طور پہ کہتا ہوا آ رہا ہوں، کیونکہ اس پہ الزام اگر جاتا ہے تو ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ جاتا ہے، جوڈیشری پہ جاتا ہے، اور الیکشن۔ اچھا یہ وضاحت آپ نے اچھی دے دی، کیونکہ اس سے پہلے تو آپ لوگ لاڈلا کہتے تھے اور بہت سے اعتراضات اٹھاتے تھے کہ ان کو پی ٹی آئی کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔
आसमा किसी का लाडला था तो जब भी ये ईसीपी ने और केयर टेकर गवर्नमेंट ने इनको लेके आया गया ना, तो लाडले तो हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, इनको खुद भी नहीं पता क्या हुआ, क्योंकि इनके कराची में अगर आप देखें जब ये जीते भी थे इतने बड़े मार्जिन से, तो कराची में सन्नाटा था शहरों पे, रोडों पे, कहीं कोई नहीं निकला था, ना कोई जश्न था। ये तो अगले दिन सुबह को नजीब हारून साहब खुद कहते हैं कि उनको सुबह को उठाया गया और बताया गया कि आप जीत चुके हैं। अच्छा, अभी तो से बहुत ही रिस्ट्रेन है शफकत साहब, गवर्नमेंट में आ रहे हैं तो जाहिर है कि वो कह रहे हैं मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ मगर मैं कहूंगा नहीं। बहुत बहुत अच्छी बात। नहीं, ये कहें, देखें ये कहे, और ना हम इनके कहने या ना कहने से हम कोई अपना डिसीजन नहीं बदल लेंगे, ना हमने कोई फैसला किया है इनके साथ आने का अभी तक। अच्छा। हमने तो सिर्फ सिंपली अपनी जी हाँ, ये मेरे ख्याल में गलत खबरें चली थी कल के, हमने फैसला कर लिया, ऐसा कोई फैसला नहीं किया है मुत्तहिदा ने। मुत्तहिदा के ऑप्शंस अभी भी ओपन हैं। मुत्तहिदा ने अपनी ग्रीवेंसेस जो थी इनके सामने रख दी थी। अच्छा अली साहब, अली रजा अब्दी साहब, एक सेकंड, ये मुत्तहिदा के बगैर तो आपका नंबर नेशनल असेंबली में पूरा नहीं होता सर, तो फिर कैसे करेंगे आप? होता है कैसे? मसलन जो मेरे पास है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिसके तकरीबन 4 के करीब लोग हैं, 3 के करीब लोग हैं, और बलोचिस्तान अवामी पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, अभी तक उन्होंने भी, बैंगल साहब ने भी अनाउंस नहीं किया 3 के करीब। देखिए, जरा थोड़ा सा कानून को पढ़ने की जरूरत है सर। 91 सेक्शन 4 जो है ना आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि पहले मरहले में वोटिंग होगी और उस प्राइम मिनिस्टर के लिए, और उसमें जो 172 ज़रूरी हैं और उसी हिसाब से आप हिसाब लगा रही जी। लेकिन 272 में से नहीं 272 में जो 342 में से ठीक आपको 172 चाहिए। लेकिन उसको अगर आप आगे पढ़ें तो अगर किसी के 172 नहीं होते तो दूसरे मरहले में जो वोटिंग होगी उसमें जितने मेंबर मौजूद होंगे उनकी मेजॉरिटी से अक्सरियत देखी जाएगी कि कौन ज्यादा। 172 नहीं देखा जाएगा, कायदे एवान की उसमें कौन जाता है गैलरी में ज्यादा, गैलरी में मेजॉरिटी किसके पास। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 172 तो इसलिए नहीं हो सकते कि हमारी बहुत सारी सीटें डबल हैं। हाँ बिल्कुल, खान साहब की खुद 5 सीटें हैं, जिसको एक काउंट किया जाएगा, एक काउंट किया जाएगा। परवेज इलाही साहब की 2 थी, वो 1 है, वो काउंट होगी। इसी तरह और भी लोगों की है, मेरा ख्याल है शायद शहबाज शरीफ की एक प्रोविंशियल है, एक नेशनल है, इस तरह करके कुछ और भी है। लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि 170 अगर हाउस आपका मुकम्मल ही नहीं है, ठीक 342 तो नहीं है ना इस वक्त मेंबर, इस वक्त मेंबर। और दूसरी बात ये है कि जो खवातीन आएंगी और जो माइनॉरिटीज आएंगे वो टोटल मेंबरशिप पे आएंगे, यानी कि वो उसमें खान साहब की एग्जैक्टली जो 5 सीटों की 5 सीटें काउंट जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए तो अगर ये सारा जो आप जमा तफरीक करें तो फिर भी आपकी हुकूमत बनती है सर। हम तो तो चाहते हैं कि आपकी हुकूमत बने, आपके पास अक्सरियत है राज्य असेंबली में। इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे। अच्छा, लेकिन एक क्लैरिफिकेशन ले लूं, उसके बाद फिर मैं डॉक्टर साहब एक छोटी सी बात कर दूं। मैं, बड़ा ज़रूरी है कि ये बात करने, देखें इल्ज़ामात लगाते हैं बेचारे टीचर जो हैं सुबह से लेकर रात तक ड्यूटी देते हैं। सर टीचर्स पे कोई इल्जाम लगाए नहीं, तो टीचर्स थे ना, ज़्यादातर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो टीचर्स थे उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे ख्याल आता है कि इतनी हैवी ड्यूटी पिछली दफा आरओएस पे लग गए थे, और मैं उन टीचर्स की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता जो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12, 1, 2, 3 बजे तक ड्यूटी देते हैं। ठीक, ये बहुत बड़ा उनको हम सलाम पेश। अच्छा, लेकिन आब्दी साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने तो कहा कि हमारी और पीटीआई की सोच एक सी है, और अभी जहांगीर तरीन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि उन्होंने एश्योरेंस दी है कि वो उनके साथ आएंगे। तो आपने कहा अभी तक आपने कोई फैसला नहीं किया उनके साथ आने का? नहीं, कोई फैसला नहीं है। सोच ज़ाहिर है कराची के हवाले से सोच एक ही है, जिसमें कराची की मेगा डेवलपमेंट के लिए इनका ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट अगर ये बना लेते हैं तो इनको फिर कराची की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। लेकिन उसमें टेक्निकलिटीज आ जाती हैं अस्मा, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो तो पीपल्स पार्टी के पास है और बड़ी वास्ट मेजॉरिटी के साथ है। अब ये लोकल गवर्नमेंट की एम्पावरमेंट की अगर बात करते हैं तो लोकल गवर्नमेंट की एम्पावरमेंट सिर्फ लेजिस्लेशन से हो सकती है कि क्या ये पीपल्स पार्टी को अपने साथ रख के मनवा सकेंगे कि वो लोकल गवर्नमेंट पे एम्पावर करें। क्या ये डायरेक्ट फंडिंग करेंगे मेयर ऑफ कराची की, ताकि मेयर ऑफ हैदराबाद की, ताकि वो ऐसे प्रोजेक्ट हो सकते हैं जो कि हम डायरेक्टली करें। क्या ये मेगा प्रोजेक्ट ये सुन ले बात आब्दी साहब, गारंटी की वजह से हमारे यहाँ आब्दी साहब, अभी शफकत साहब ने कहा कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं कि जो हम डायरेक्टली करें, यानी फेडरल गवर्नमेंट पे लेजिस्लेशन। वो हो सकते हैं, लेकिन उसमें मैं आपको ये बताऊं कि इससे पहले भी पीएमएलएन ने भी कोशिश की थी कि K4 के लिए भी और साथ में ग्रीन बस के लिए भी, उसमें जो इश्यूज खड़े हुए थे जो कि पीपल्स पार्टी की तरफ से खड़े किए गए थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, बिकॉज 18th अमेंडमेंट के बाद
بس ان کے پاس رائٹ ہوتا ہے. بے شک آپ باتیں تو ابھی کر سکتے ہیں اور بہت بڑی باتیں بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کو ایکچوئل ڈلیوری کے وقت جب آتا ہے تو وہ چیزیں پھر انشاءاللہ ڈلیور ہوگا. نون لیگ کی گورنمنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہیں وہ تو سر آپ کا صحیح ہے, انشاءاللہ تو آپ نے 20 سال لگا کے ماشاءاللہ سے انشاءاللہ کر کے ابھی آ گئے, آپ ہی کروا رہی ہیں. میں نیگوشیٹ لگتا ہے کروا رہی ہوں, دیکھیں گے کیا. نہیں آپ بھی صاحب ہاں تو آگے یہ چھوڑے نا, اب آگے کی بات کرنی ہے, پاکستان کو اچھی حکومت دینی ہے, آپ لوگ اس میں مطلب اگر آسما اگر پی ٹی آئی اگر آپ نے آج یہ ڈیل کروا دی تو آپ ایڈوائزر میڈیا پہ یہاں تو امپریشن ایسے دیا جاتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کیا تو آپ ملک کے خلاف ہیں, ایسے تو نہیں ہے خدا نہ بالکل نہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے اس طرح. باقی بھی ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں, ان کا بھی رائٹ ہے, وہ بھی اپنے حساب سے اپنے مینڈیٹ کو لے کے چلتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے یہ دیکھیں ایم کے ایم اپنی باتیں رکھ رہی ہے, ایک فریجائل گورنمنٹ بننے جا رہی ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا, کہ جیسے پیپلز پارٹی کی تھی آپ لوگوں کو زیادہ میجورٹی ملی اس لیے آپ نے کھل کے مطلب کام کیا, لیکن ان کی تو فریجائل گورنمنٹ ہے بننے جا رہی ہے, تو آپ سب لوگ مل کے کریں گے تو پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے بات ہوگی نا, ابھی وقت آیا سپریمیسی کا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اور پارلیمانی طریقہ کار کو ہی ہم آگے بڑھانے کے لیے ان تمام تحفظات کے باوجود آپ کو معلوم ہے کہ 700 ووٹوں سے شہباز شریف صاحب کو ہرایا گیا ہے اور ریکاؤنٹ نہیں کیا گیا. دیکھیں نا, آپ کو جب آپ نے قانون, آپ نے آئین کی ابھی بات کی, تشریح کی, آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر جو آپ کے ریجیکٹڈ ووٹس ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو مارجن سے تو ریکاؤنٹ ہوگا. تو ریکاؤنٹ کرنے میں کیوں نہیں ہو رہا ریکاؤنٹ؟ اس کا کوئی آئینی قانونی جواز ہونا چاہیے نا. بعض جگہوں پہ 13,000 ووٹوں کی لیڈ کے ساتھ ریکاؤنٹ ہو رہا ہے, بعض جگہوں پہ 700 ووٹ کی لیڈ کے ساتھ نہیں ریکاؤنٹ ہو رہا. تو اس میں دال میں کچھ مسئلہ تو ہے اگر کالا نہیں ہے, ورنہ ابھی ان کا ریکاؤنٹ ہوا ہے. نہیں ذرا میری شعر آپ پڑھ لیجئے گا, لیکن ابھی چلیے جیسے آپ لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں, ابھی اویس لغاری صاحب کا ریکاؤنٹ ہوا ہے, صبح دوپہر 3 بجے سے شروع ہوا ہے, رات کو 12 بجے تک. ان کے 3 جو مختلف جو پولنگ سٹیشنز تھے ان کے بیگز نہیں ملے. اب آپ مجھے بتائیے, کوئی ان کا بیپر لینے کو تیار نہیں تھا, بیگز ان کے مل نہیں رہے تھے, ریکاؤنٹ کہیں اپنی مرضی سے ہو رہا ہے, چیف الیکشن کمشنر صاحب بات سننے کے مجاز نہیں, بلکہ آج تو سیکٹری صاحب نے کہا تسلیم کریں, مطلب انہوں نے مطالبہ جی تسلیم کیسے کریں. دیکھیے میں نے آپ کے سامنے ابھی آپ نے یہ سن لی ساری باتیں جو میں نے نہیں کہی تھیں, وہ ابھی عابدی صاحب نے کہہ دی ہیں. اس کے علاوہ ابھی آپ نفیسہ شاہ صاحبہ سے پوچھ لیجئے گا کہ میں ابھی ان سے پوچھتی ہوں, مجھے بریک تک آ جا رہا ہے, بریک کے بعد نفیسہ سے پوچھتی ہوں. لیکن تمام جماعتیں جب یک زبان ہو کے ایک بات کہہ رہی ہیں, تمام جماعتوں نے 2013 میں یک زبان ہو کے اس بشمول ان کی جماعت نے الیکشن کو ریگنگ قرار دیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی پچھلی دفعہ سے سیٹیں بڑھ گئی ہیں, تو اس لیے پیپلز پارٹی کی طرف جائے, آپ کی طرف نہ جائے. ایک سیکنڈ دیکھیے, الیکشن جیت جانا ہار جانے کی بات نہیں ہے. پولنگ ایجنٹ کو باہر نکال دینے کا کوئی جواز ہے؟ یعنی کوئی الیکشن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ جس نے کاؤنٹ کرنا ہے, سائن کرنے ہیں, جس کے سامنے کاؤنٹ ہونا ہے. بہت سے اپوزیشن کی تمام جماعتیں سوائے پی ٹی آئی, دیکھیں صحافیوں کی طرف سے بھی اعتراضات ہیں. آپ بتائیے جن کا کام نہیں ہے وہ کیوں گنیں گے ووٹ؟ اچھا اب میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, چونکہ آپ نے صحافیوں پہ بات ڈال ہی دی ہے, تو ایک میں تو کچھ نہیں کہہ رہی, خدا رہا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. یہ پورا اب ہوا چاہتا ہے, ہم چیلنجز پہ بھی آئیں گے, لیکن نفیسہ شاہ صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے. نفیسہ بہت بہت مبارک ہو, آپ نے مارکا مارا خیرپور میں. اور اب ہم بات کریں حکومت سازی پہ, کچھ لو اور دو کی بنیاد کے اوپر. بہرحال پیپلز پارٹی نے تو کہہ دیا, اور بہت صحیح وقت پہ کہہ دیا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے دونوں جگہوں پہ. کیا لگ رہا ہے آپ کو, کون حکومت بنا سکتا ہے واضح اکثریت کے ساتھ؟ نہیں وہاں تو بن گئی, میں وفاق کی بات کر رہی ہوں. ہاں دیکھیں, وہ جہانگیر ترین اپنا جیٹ لے کر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں, اور ہماری انفارمیشن کے مطابق ہارس ٹریڈنگ کی تو نہیں, لیکن جو فیس بک اور ٹویٹر اور سوشل میڈیا پر جو تجزیے چل رہے ہیں اس میں تو کافی لین دین کی بات بھی ہو رہی ہے, اور عجیب و غریب قسم کے میمز بھی آ رہے ہیں. تو یہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے, ہم نے ان کے نمبرز دیکھے ہیں, ان کی اکثریت ہے. وہ عرصے سے چیخ و پکار تھے کہ بھی ہمیں کبھی نہیں موقع ملا, یہ جماعتیں ٹرائیڈ اور ٹیسٹڈ ہیں, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا. اب ان کے پاس موقع ہے, اور جہانگیر ترین صاحب جو ایک ڈسکوالیفائڈ پولیٹیشین ہے,
وہ جوڑ توڑ کی سیاست کر رہے ہیں، کرنے دیں. آنے والا وقت بتائے گا کہ ان کی حکومت کیسے بنتی ہے، کتنی اسٹرانگ بنتی ہے، کتنی ایشو اورینٹڈ بنتی ہے، کتنی سیاسی سوچ. بلاول صاحب نے تو کہا ہم تو اب بتائیں گے وقت اپوزیشن ہوتی کیسی ہے، یہ بلاول صاحب نے کہا ہے. انہوں نے نفیسہ دیکھیں پیپلز پارٹی کی روایت رہی ہے کہ ہم اپوزیشن بہت اچھی کرتے ہیں، اور ویسے بھی جمہوریت کی جو خوبصورتی ہے وہ اچھی اپوزیشن میں ہی ہوتی ہے، لیکن ہم ارسپانسبل اپوزیشن نہیں کریں گے. آج بھی ہمارا جو چیئرمین صاحب نے خطاب کیا پارلیمنٹیرینز کو، نیولی الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز، ناٹ یٹ ٹیکن دا اوتھ، ناٹ نوٹیفائڈ یٹ، بٹ جو الیکٹڈ ہے ان کو جب انہوں نے کہا ہم ایشو بیسڈ پالیٹکس کریں گے، ایشو بیسڈ اپوزیشن کریں گے، اور ہم جو سسٹم ہے اس کے اندر رہ کر بھرپور اپوزیشن کریں گے. اچھا بالکل یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ بالکل یہ PTI نے دیکھیں اتنے ہائی بار سیٹ کیے ہیں اسما، اتنے ہائی بار سیٹ کیے ہیں کہ بہت ایزی ہوگا ہمارے لیے اپوزیشن کرنا، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا اپوزیشن کرنا. نہیں ویسے آپ کو پریکٹس بھی بہت ہوگی اپوزیشن کرنے کی، اپنے ہی ایجنڈا میں پھنس جائیں گے، اور وہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا. ٹھیک بالکل نفیسہ، کیونکہ ان کو پریکٹس بھی بہت ہوگی. نہیں میں صرف کہہ رہا ہوں ان کو پریکٹس بھی بہت ہوگی اپوزیشن کرنے کی، کیونکہ پیپلز پارٹی تو ورچولی اب ایک علاقائی جماعت ہے، تو وفاق میں تو یہ اپوزیشن میں ہی رہیں گے، آئندہ بھی رہیں گے، تو کافی پریکٹس ہوتی رہے گی ان کو اپوزیشن کرنے کی، اور اچھی کرتے ہیں آپ اپوزیشن. اور اس ابھی بھی علاقائی پنجاب سے 6 سیٹیں علاقائی جماعت ہے، لیکن آپ کی طرح مصنوعی PTI کی طرح مصنوعی نمبرز ہمارے پاس نہیں ہیں. وی آر ناٹ بینیفیشریز، لیکن بہرحال پیپلز پارٹی سارے نمبرز اس کے مصنوعی ہیں. کوئی لڑائی نہیں، سندھ میں کسی کو نام نہیں پتا PTI کون ہے. میں نے تو دھڑا دھڑ اپنے ڈسٹرکٹ میں جو چند لوگ تھے ان کو بھی اعلان کرا دیا ہے. تو جو ہم سے تھوڑے بہت ناراض ہوتے ہیں وہ جھنڈا لگا دیتے ہیں PTI، اور ایک دن میں ہم ان کو منا لیتے ہیں. اچھا تو جو لیکن اچھا مگر یہی بات ہے کہ پھولوں کی سیج تو نہیں ہوگی نفیسہ ان کے لیے، اور اس میں ان کا وجود نہیں ہے، تو وہ کیسے اپنے آپ کو نیشنل پارٹی کلیم کرتے ہیں. سندھ میں وہ کہہ رہے وجود نہیں ہے، تو آپ کیسے سندھ میں ہم نے 14 سیٹیں. آواز کراچی کو آپ سندھ نہیں سمجھتے نفیسہ؟ آرٹیفیشل اسٹرینتھ کراچی کو آپ سندھ نہیں آنے سمجھتے؟ والا وقت جو ہے بتائے گا. نہیں نفیسہ آپ کراچی کو سندھ نہیں سمجھتے؟ جی کراچی میں تو آپ کو ایک پلان کے تحت نمبر دیے گئے. پلان کے تحت میں نے کہا شاید آپ کراچی کو آپ کہہ رہے تھے سندھ میں کیا ہے، تو سندھ میں میرا خیال ہے آپ کراچی کو اپنے دل میں آپ کراچی کو سندھ کا حصہ نہیں سمجھتے. پارلیمنٹ کو گالی دیں گے نہ ہم دھرنا دیں گے، لیکن یہ ضرور بتائیں کہ یہ قیوم آباد سے کیسے نکلے پیپلز پارٹی کے اتنے. اچھا ویسے نفیسہ بلاول صاحب نے کہا ڈی چوک پہ دھرنے کے جواب میں کہ ان کا آئینی حق ہوگا اور وہ اپنا آئینی حق استعمال کر سکتے ہیں. انہوں نے مسترد نہیں کیا تھا کہ دھرنا نہیں دیں گے، تو یہ تو ایک احتجاج تو ان کا حق ہے. ویسے یہ اگر شوق پورا کر لیں پنجاب میں دھرنا دینے کا، بات یہ ہے کہ اب ہم کتنی دیر ان ایشوز میں رہیں گے. اب آگے کی طرف دیکھنا ہے. اس وقت پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ اتنے زیادہ، ایک منٹ نفیسہ مجھے بات کر لینے دیں، ایک منٹ مجھے بات کر لینے دیں. اتنے سیریس مسائل ہیں، اکنامک مسائل اتنے زیادہ ہیں. تو یہ تو نون کو بھی تھے. نہیں اب جو ہمیں یہ ورثے میں چھوڑ کے گئے ہیں، ان کو ورثے میں پیپلز پارٹی چھوڑ گئی، ان کو مشرف چھوڑ گئے. 93 بلین کا اس وقت دور ہے. بہت ساری پیمنٹس آگے آ رہی ہیں. بڑی مشکل سے روپیہ جو ہے وہ ہمارے آنے کی وجہ سے، آنے سے پہلے ہی کچھ سنبھلا ہے، ادروائز تو وہ فری فال کے اندر تھا. ایکسپورٹس انہوں نے ڈالر ڈر کے بھاگ گیا. ویسے انہوں نے ایکسپورٹس کو 5-6 بلین ان کے زمانے میں ایکسپورٹس کم ہوئی. 100 کی تعداد میں ٹیکسٹائل ملیں بند ہوئی، ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوئے. اب آگے جانا ہے، لیکن تو اس لیے ہمیں اب آگے کی طرف دیکھنا ہے. لیکن جو شفقت صاحب ہم بار بار بات کر رہے ہیں، بریک سے پہلے جلدی سے ڈاکٹر صاحب یہ جو بات ہو رہی تھی کہ ایزی گوئنگ کچھ نہیں ہوگا. اب آپ لوگ یہ جیسے نفیسہ بتا رہی ہے پیپلز پارٹی بھی ایجیٹیٹ کرے گی، آپ بھی ایجیٹیٹ کریں گے، کیونکہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ لوگوں کا حق نمائندگی چھینا گیا ہے. اس سے کیسے باہر نکلیں؟ کیا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگا جو پچھلے 14 میں ہوتا رہا، وہ ابھی آپ لوگ کریں گے کیا؟ دیکھیے یہ تو جو ٹیلی کاسٹ بھی تھا وہ ان میں بھی ان کو مدد مل رہی تھی، کمک مل رہی تھی. انہوں نے خود امپائر کی انگلی اٹھائی تھی، ہم نے تو نہیں اٹھائی تھی. ذرا میری بھی بات، میں تو خاموشی سے آپ کی بات سن رہا تھا. دیکھیے یہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے متعلق جو بات کی، تو انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہاں پہ محکمہ زراعت کے لوگ کیا کرتے رہے ہیں ہمارے ایم پی ایز کے ساتھ.
انہوں نے دیکھا نہیں کہ کیسے دھکم پیل کے ذریعے جو لوگ نکلے ان کو جیپ کے نشان الاٹ کیے گئے. اور وہ جیپ انہوں نے بلوچستان میں ہوتے نہیں دیکھا, انہوں نے سینٹ کے الیکشنز نہیں دیکھے, انہوں نے رات کو 11:30 بجے کب پاکستان کی تاریخ میں 11:25 پہ فیصلے سنائے گئے ہیں الیکشن سے 2 دن پہلے, اس سے ان کا کیا کب پاکستان نہیں, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کیا مدد ان کو ملی ہے. کب الیکشن کی میں جس وقت ٹکٹ دیا جائے پی ایم ایل این کا تو صبح آپ اٹھا لیں اور 12 سال کا بچہ کیمپین چلاتا پھرے, یہ کب ہوا ہے اس سے پہلے؟ تو یہ تمام چیزیں ان کو غیبی امداد ملی ہے, اور اس کے علاوہ پھر الیکشن کے دن میں سوائے ڈیلے کے اور کچھ نہیں ہوا, میں یہ بات مانتا ہوں. مگر الیکشن کے چلیے کوئی بات نہیں, آپ اس کا الزام ہم سن لیتے ہیں, آپ کی بات ہماری بھی بات سننے کا حوصلہ پیدا کریں. پھر وہ جو بات ہم کر چکے ہیں کہ الیکشن کے بعد کیا ہوا, نفیسہ ذکر کر رہی ہیں, عابدی صاحب کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں, MMA کہہ رہی ہے, ANP کہہ رہی ہے, کوئی ایک جماعت تو نہیں کہہ رہی کہ یہ کیا ہوا ہے. اور ایسا نہیں کہ اگلے دن ہوا ہے, 8 بجے یہاں پہ شور مچ گیا اور پریس کانفرنسز شروع ہو گئیں کہ بھائی ہمارے باہر نکال دیے لوگ, ہمیں کیا پتا گنتی, ابھی تک فارم 45 نہیں ہے, ابھی تک. ابھی کچرا کنڈی کی بات کی نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہ کراچی میں کچرا کنڈی سے جو ہے ووٹ ملے اور سارے پیپلز پارٹی کے بات یہ ہے, سوال تو بات یہ ہے کہ 15 ہزار ریجیکٹڈ ووٹس کب پاکستان میں آئے ہیں ڈبل اسٹیمپ والے. لیکن ڈاکٹر صاحب اب دیکھیں اتنا اگر ٹھہریے, اگر آپ سمجھتی ہیں کہ حق خود ارادیت کچھ نہیں ہے تو آپ ویسے ہی نہیں, میری بات سن لیجئے, آپ ایسا کیجئے کہ آپ اپوائنٹ کر دیں ملک کی استحکام کے لیے, آپ اپوائنٹ کر دیں کچھ لوگ. اچھا اور چلے جملے کے بعد جمہوریت کا چکر, جمہوریت کا اور ووٹ کا چکر چلانے کی ضرورت ہے. پرابلم ان کا یہ ہے, 1 کروڑ 12 لاکھ ووٹ ہمیں ملے ہیں پنجاب میں, 1 کروڑ 12 تقریباً ان کو ملے ہیں. سارے اوپینین پولز بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نیک ٹو نیک جا رہے ہیں. ان کا پرابلم یہ ہے نون لیگ کا, اگر تو یہ جیت جائیں تو سب اچھا ہے, اگر یہ 1 کروڑ 28 لاکھ ووٹ ان کو ملے ہیں اور اس کے بعد ان کی جو سیٹیں تو اس کا مطلب ہے کہ جناب سب کچھ برباد ہو گیا, لیکن ان سب کی کچھ بات ٹھیک نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری جماعتیں نہیں ایسا نہیں ہے, صرف ایسا نہیں ہے. اچھا آپ کو یاد ہے کہ 2013 میں ساری جماعتیں کہہ رہی تھیں, دیکھیں پیپلز پارٹی نے کہا آروز الیکشن ہے, دیکھیں انہوں نے کہا کہ سندھ میں ریگنگ ہوئی ہے 2013 میں. دیکھیں 2 مختلف باتیں ہو رہی ہیں. جس وقت ہم نے آہو فغاں کی ہے اس وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا کون جیت رہا, ہم لیڈ میں تھے جب ہم نے کہا دھاندلی ہو رہی. آپ نے تو الیکشن سے پہلے ہی کہہ دیا. الیکشن سے آپ ویسے بھول رہی ہیں, آپ بھی یہ کہتی رہی ہیں کہ الیکشن سے پہلے کیا ہو رہا تھا, اب آپ نے ریوائز کر لی ہیں, اب آج آپ اس کا مذاق اڑا رہی ہیں کہ ہم نے پہلے اس وقت کے زخم ہرے ہیں, جب پیپلز پارٹی ان کے بھی ہرے ہیں, شیرازی صاحبہ کے بھی ہرے ہیں, ہمارے بھی ہرے ہیں, صرف آپ کے ہرے ہیں. میں جو بات کر دیکھیے, پیپلز پارٹی نے جب پروٹیسٹ کیا وہ اس وقت کیا جب وہ آگے تھے اور الیکشن فریز کر دیا گیا ریزلٹس. ہم نے جب پروٹیسٹ کیا ہم آگے تھے اور فریز ہو گیا. جب MQM نے کیا تو اپنے حلقوں میں وہ آگے تھے اور انہوں نے فریز. اچھا چلے کمپلینٹ ساروں کی آلموسٹ ایک سی ہے, لیکن اب تو سر اب دیکھیں آپ لوگوں نے سب نے مان لیا کہ انہوں نے حکومت بنانی ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں, بریک کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے کہ جو بات نفیسہ نے کہی کہ انہوں نے کلیمز بڑے بڑے کیے ہیں ان کو کیسے پورا کیا جائے گا. بریک کے بعد ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علی رضا عابدی صاحب, نفیسہ کہہ رہی تھیں بریک سے پہلے کہ بہت بڑے بڑے کلیمز ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے جن کو ان کو پورا کرنا ہے, مثلا فارن پالیسی کے اوپر, مثلا یہ کہ ایک جو اکانومی ہے اس کے حوالے سے کہ کشکول نہیں رکھنا, کشکول توڑنا ہے. کیسے ہوگا یہ سارا جبکہ پارلیمنٹ کے اندر ہی جو ہے وہ ایک ان کو بہت ہی ایجیٹیٹڈ قسم کی اپوزیشن ملے گی؟ دیکھیں ان کے لیے سب کچھ حلال ہو جائے گا. اب آپ یہ اپنی جو بھی یو ٹرنز لے رہے ہوں گے نا اور IMF میں بھی جا رہے ہوں گے, ویسے تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ خان صاحب ڈونیشن لینے میں ماہر ہیں, ان کو تو ویسے ہی نکلنا چاہیے پاکستان کے گلہ بھرنے کے لیے. باہر کیوں جا رہے ہیں, یہیں سے پاکستان سے لوگوں سے ڈونیشنز لیں اور اس کا جو مسئلہ ہے وہ حل کرائیں. آئی تھنک دیٹ وڈ بی ویری گڈ آن ہم. اور جو ان کو لائے ہیں ظاہر ہے ان کے اور بہت سارے مسائل بھی حل کر دیں گے وہ اپارٹ فرام دیٹ, لیکن ایشو بس وہی رہے گا کہ یہ جو ہمارا سب باقی پارٹیز کا بھی کنسرن ہے کہ یہ لوگ جو جس طریقے سے آئے ہیں اور جس طریقے سے یہ سیاست کریں گے اپنی اور پارلیمنٹ میں, آپ دیکھیے گا کہ اس میں بہت ایشوز آئیں گے ان کے پاس. اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنے سارے یہ جو خاص طور پہ الیکشن میں پروسیس ہوا ہے اس کا بدلہ تو اپوزیشن لے گی اور they are going to give them run up for their time. پھر آپ دیکھیے گا کہ
بہت ساری چیزوں پہ اور آپ ہمارے ساتھ مل کے مقابلہ ہاں کریں گے. لیکن جیسے ابھی عابد صاحب بات کر رہے ہیں نفیسہ، اکانومی ایک آپ کو نہیں لگتا ہے ایک نیشنل چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے؟ کچھ اچھے سائنس ابھی سے ہیں، اسٹاک مارکیٹ مستحکم ہو رہی ہے، ڈالر نیچے آ گیا ہے، کچھ اور بھی کرنا ہوگا اس کے لیے خان صاحب سب کو لے کے چل سکتے ہیں؟ ڈالر کو دیکھیے، انٹر بینک ابھی بھی آپ کا 124-25 پہ ہے، اور جو اوپن مارکیٹ ہے اس میں لوگوں نے جو ڈالرز لے کے رکھے ہوئے تھے اپنے پاس وہ مارکیٹ میں لے کے آئے تو اس کی وجہ سے ڈالر کم ہو گیا. لیکن وہ بھی خان صاحب کی وجہ سے لے کے آئے مجھے بھی پتا ہے کہ کس طرح یہ مینج کیا گیا تھا اور کیا جا رہا تھا. اچھا اس کو بھی جلدی علی آپ نے حد مکا دی ہے. میں جواب دیتی ہوں. نفیسہ آپ کیا کہتی ہیں اکانومی کے اوپر؟ دیکھیں یہ جو انہوں نے پچھلے، میں تو پہلے کہوں گی کہ آپ یہ ریکارڈنگز لے لیں جو عمران خان صاحب نے پچھلے 5 سال میں، جو آپ نے کہا نا کہ یہ مستحکم کر سکیں گے، سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، تو ان کی پالیٹکس اپارٹ فرام بینگ یو ٹرن پالیٹکس، انہوں نے ملک کو ڈیوائیڈ کیا. بہت ہی ڈیوائزو ان کی پالیٹکس ہے، اگریسو ہے، انہوں نے پولیٹیکلی انکریکٹ ہے. اب ان کو لوگوں کو پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لینا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے 2008 سے 2013 وہ لوٹ مار تو پتہ چلے گا نا، ڈسکوالیفائڈ پولیٹیشن کو تو آپ جوڑ توڑ کی سیاست میں لوٹ مار تو ابھی آپ نے ڈے 1 سے، پلیز لیٹ می فنش، ڈونٹ انٹرپٹ. آپ اب گورنمنٹ میں ہیں، آپ تھوڑا اپنا پوسچر جو ہے وہ ٹھیک کریں. ابھی آپ تھوڑے سے دیکھیں انہوں نے اتنا ڈیوائیڈ کیا ہے، انہوں نے اتنا ڈیوائیڈ کیا ہے انہوں نے ملک کو. پیپلز پارٹی 2008 اور 13 میں مائنورٹی گورنمنٹ تھی، بہت کم ہمارے پاس 86 نمبر تھا. ہم نے 5 سال اس لیے چلا لیے کہ ہم نے سب کو ہر چیز میں ساتھ رکھا. ایک لیجسلیشن میں پہلے اپوزیشن کے لیڈر کے پاس جاتے تھے، ہمارے ٹریجری بینچز کے لوگ وہ اپروو کرتے تھے، پھر لیجسلیشن اس کے بعد ہوتا تھا. بالکل نفیسہ، ان میں یہ اہلیت نہیں ہے، نہ صرف یہ اہلیت نہیں ہے، جی یہ چیزیں آپ کر ان میں سکیں یہ گے، سب کو اہلیت ساتھ لے نہیں کے ہے. چل اور سکیں. آپ میں یہ کہوں گی کہ آپ وقتاً فوقتاً عمران خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کی آپ ریکارڈنگز چلائیں کہ مختلف ایشوز، نہیں وہ تو ظاہر ہے ہمارا کام ہے، امجاد دلاتے رہے. کیسے انہوں نے ملک کو ڈیوائیڈ کیا تھا. باوجود اس کے کہ ہماری شدید لڑائی تھی نون لیگ کے ساتھ، ہم نے نیشنل ایکشن پلان، ابھی لڑائی نہیں ہے ویسے، ایک دعوت تو دے دے سب کو کہ سنیں نیشنل ایکشن پلان ہم نے مل کے بنایا، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہم نے مل کے پاس کی. سو جو قومی معاملات ہوں گے اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے معاملات ہوں گے جن کے اوپر نیشنل کنسنسس ہے، تو امید ہے کہ یہ ساری جماعتیں جو ہیں ہمارے ساتھ مل کے لیجسلیشن کریں گی. یہ ممکن ہے ویسے لاسٹ سر؟ دیکھیے جو پی ٹی آئی کا رویہ ہے ابھی بھی، آج بھی جو گفتگو ہو رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ ابھی ایک تو انہوں نے کہا ہم نے حکومت نہیں بنائی، اگر ان کا رویہ وزیر داخلہ ابھی بننا ہے شفقت صاحب نے، چلے مطلب ابھی ہم نے کابینہ پہ بات کرنی تھی. لیکن میرا ذاتی جو نقطہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، اچھا نہیں جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر وہ گزشتہ 5 سال پارلیمنٹ کو گالی دیتا رہا.